नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पे लानत, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों पे लानत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अरज़ीन सब'i वमा फ़ीहिन्ना वमा बैनहुन्ना वमा फ़ौक़हुन्ना वमा तहतहुन्ना वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम लिसय्यदिल अनाम सय्यदना व नबियना व तबीब नफूसना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीबा क़लूबना हबीबा इलाहुल आलमीन सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिस सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अश-शुरफ़ा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व लौलीहिम मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल मतीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। असर बेटा आप भी आगे आ जाओ, एक मजलिस का माहौल बन जाए। बिखरे बिखरे रहेंगे तो फिर वो मजलिस का माहौल नहीं बनता। आज ये हमारी तीसरी मजलिस अज़ा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में परवरदिगार आलम अपनी लारैब और बेऐब किताब, जिस किताब का ये दावा है ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई खुशबूदार चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र इस किताब मुबीन में न कर दिया गया। उस किताब में ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं खलक फरमाया सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें और उसी इबादत का एक जुज़ या उसी इबादत की तकमील के लिए हम यहाँ पर जमा हुए। मैंने जैसा कि कल आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश किया था कि परवरदिगार आलम ने इबादत की जो मुख्तलिफ किस्में बयान की हैं और उन किस्मों में से एक किस्म ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप बस तस्बीह पकड़े और जंगल में चले जाए, मियाँ बीवी बच्चों को छोड़ के, औलाद को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, वालिदैन को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के जंगल में चले जाएं और बस अल्लाह अल्लाह करें, बस उसी का जिक्र करें। अगर कोई बंदा
اپنے اہل و عیال کو بے یار و مددگار چھوڑ کے جنگل میں جا کر عبادت کرتا رہے گا، وہ ساری زندگی وضو کے ساتھ رہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے کہ رہبانیت اسلام نے حرام قرار دے دی۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بس آپ جا کے اللہ کریں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان معاشرے میں رہ کے پروردگار عالم کو یاد رکھے، اس چیز کا نام ہے عبادت۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو معاشرے سے جدا کر لیں، اور یا یہ بھی نہیں ہے کہ معاشرے میں رہ کے معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائیں۔ نہیں، آپ معاشرے میں اپنی زندگی جس طرح گزار رہے ہیں ایسے گزارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مختلف طریقے آپ کو بیان فرما دیے۔ مثال کے طور پر آپ صرف نماز نہیں ہے عبادت، یا روزہ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، اور دنیا کے مختلف کاموں میں کام آپ کا ہوگا، عبادت اللہ شمار کر لے گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، آپ اپنے بچوں کی نیک رزق حلال سے پرورش کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو پیسہ بھیجیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھے اخلاق سے بولیں۔ رشتہ دار آپ کا ہے، احترام آپ رشتہ دار کا کر رہے ہیں، صلہ رحمی اپنے رشتہ دار سے کر رہے ہیں، لیکن عبادت پروردگار عالم اپنی شمار فرماتا ہے۔ والدین آپ کے اپنے ہیں، اپنے والدین کی رسپیکٹ کر رہے ہو، پروردگار عالم فرماتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے والد کے چہرے کی طرف شفقت سے نظر کرتا ہے، محبت سے نظر کرتا ہے اپنے باپ کے چہرے کی طرف، تو کیا ہے؟ اس کو پروردگار عالم ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اپنے باپ کو دیکھا گھر میں، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے، باپ کو دیکھا مسکرا دیا، ہنس دیے، پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب لکھ دو۔ والدہ اپنی ہے، یہ تو والد کا مقام ہے نا۔ ماں کا مقام تو یہ ہے، پروردگار عالم نے بنایا کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا میرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد تیرے اوپر جو سب سے زیادہ حق ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہ احسان اردو والا نہیں ہے کہ آپ کوئی احسان اوپر والدین کے کرتے ہوئے نہیں۔ ایک بندے نے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرائی تھی اپنی ماں کو کمر پہ اٹھا کے، اور پیدل اس نے طواف کروایا، پشت پہ لادا اپنی بوڑھی ماں کو، اور خانہ کعبہ میں گیا اور جا کے طواف کروایا، پھر سعی کروائی، پھر منا میں لے گیا، عرفات میں، مزدلفہ میں، اور بعد میں وہ واپس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے اس طرح یہ 7 مرتبہ عمل کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ساری زندگی بھی یہ کرتا رہے نا تو تو نے سمجھ لے کہ اپنی ماں کا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو وہ تجھ کو پیٹ میں اٹھا کے تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ آج تو ہمیں اپنے والدین کہتے ہیں، ہم اپنے والدین کہتے ہیں کہ جی ابا جان آپ کو تو سمجھ نہیں ہے، امی جان آپ کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمْ اُفْ، اگر وہ آپ سے کوئی زیادتی بھی کرے، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب میرے اوپر ظلم کر دیا، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم کو یہ اف بھی گوارا نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے والدین سے نیکی کرو۔ احسان کا مطلب ہے نیکی، بدلہ تو آپ ان کا اتار نہیں سکتے ہو۔ احسان کیسے کرو گے؟ اردو والا جس کا مطلب احسان ہے وہ نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں نیکی کرو،
لیکن جب یہ نیکی اپنے والدین سے کرو گے تو پروردگار عالم اس کو تمہاری نیکی نہیں اپنی عبادت شمار کرے گا۔ اور جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، کل میں نے بتایا تھا کہ مجلس کی 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں سے میں نے 2 تو گزارش کی تھی، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ کل ہی ایک بچے نے اپنے والد کو کہا کہ میں آج سے قرآن پڑھوں گا، اور کوئی بندہ اس مجلس سے یہ فائدہ لے کے جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم، مصطفیٰ بھائی کے بیٹے نے بھی کل ایک مسئلہ پوچھا، اس سے پتہ چلا کہ جناب کئی بندوں کو اس مسئلے کے بارے میں ویسے ہی مغالطہ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایسے باتوں میں بات چھڑی تھی تو پتہ چلا کہ کئی بندوں کو غسل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو عزیزو، اگر کوئی مولانا صاحب آ کے ادھر بیٹھ کے بتائیں گے آپ کو، وضو کا طریقہ بتائیں گے، غسل کا طریقہ بتائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ مجلس اور پڑھنی نہیں آتی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خلط ملط ہو جاتی ہیں ہماری زندگی میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کل باتوں میں جب میں نے بتایا کہ ادھر بریڈ فورڈ میں، میں تو کسی بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا بچے نے کہ مولانا غسل کا کیا طریقہ ہے، تو ساتھ میں ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، شرم نہیں آتی؟ کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب سے؟ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ 3 مرتبہ دائیں دھو، 3 مرتبہ بائیں دھو، 3 مرتبہ سر دھو لو، تمہارا غسل ہو جائے گا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حاجی صاحب یہ آپ نے کیا بتا دیا؟ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ وہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے لگا ہے، آپ نے اسے ڈانٹ دیا، یہ اچھی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو غسل کا طریقہ خود نہیں آتا ہے اور دوسرے کو غلط بتا رہے ہیں۔ تو یہی بات ہم کل بتا رہے تھے، تو پھر ایک اور صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں بھی تو ایسے ہی کر رہا ہوں۔ میں کہا لیکن میں 3 مرتبہ پہلے سر دھوتا ہوں، 3 مرتبہ دائیں سائڈ دھوتا ہوں، 3 مرتبہ بائیں سائڈ دھوتا ہوں۔ نہیں میرے عزیز و دوستو، سادی سی بات ہے، آپ یہ مجلس اعضاء کی جگہ ہے، یہاں پر ہم جو خصوصاً 10 محرم کے دن ہوتے ہیں، یہ ذکر حسین علیہ السلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مسائل بتانے کی جگہ یہی ہے، لیکن یہ 10 دن جو ہے یہ ذکر حسین علیہ السلام کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے مجلس، ایک ہوتی ہے محفل، ایک ہوتا ہے موعظ حسنہ، ایک ہوتا ہے درس اخلاق، اور ایک ہوتا ہے درس دین۔ ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے، مجلس کا اپنا مقام ہے، محفل کا اپنا مقام ہے، درس کا اپنا مقام ہے، درس اخلاق کا اپنا مقام ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ ہے۔ لیکن جو کہ ہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ماننے والے، جن کے اوپر نازل ہوئی ان کے ماننے والے ہیں، صاحبان طہارت کے ماننے والے۔ طہارت تو کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ صاحب نے جب کل بتایا تو میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو بتاؤں کہ پہلے آپ نہا لیں سادہ پانی کے ساتھ، اس کے بعد آپ جو ہے نیت کر کے 2 مرتبہ پہلے سر کو دھونا، سر اور گردن کو، پھر 2 دفعہ دائیں سائڈ پوری دھونی ہے، ہاتھ وغیرہ پھیرنا ہے، اور 2 دفعہ بائیں سائڈ پہ دھونی ہے، پورا ہاتھ وغیرہ اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ یقین ہو جائے پانی چلا گیا۔ پہلی مرتبہ ڈالنا پانی واجب ہے، دوسری مرتبہ ڈالنا مستحب ہے۔ اگر آپ لوگ تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے تو غسل باطل ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اور یہ مسائل پوچھ لیا کریں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں۔ سرور کائنات، فخر موجودات، لائق سروات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے حضرت ابو ذر علیہ السلام سے فرمایا، جناب ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر اگر کوئی بندہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا، شریعت کا مسئلہ سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا، ہر قدم کے بدلے میں ایک پیغمبری کا ثواب اس کو ملے گا، اور 1000 نور کے حلے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، 1000 شہر ایک مسئلے کے بدلے میں۔ پروردگار عالم ایک مسئلے کے بدلے میں جنت میں 1000 گھر نہیں، 1000 شہر اس کے نام پہ کر دے گا۔
اور 1000 گھر ایسا اس کے لیے تعمیر کرے گا جو سونے کی اینٹوں کا بنا ہوا ہوگا، جو بندہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا۔ اب آپ کو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آئے مسجد میں، امام بارگاہ میں، یہ کم از کم ان دنوں میں یہ استفادہ کریں، دین حاصل کریں، ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ اور یہ آپ کو عرض کر دوں، تیسرا جو مجلس کی قسم تھی، وہ مجلس امام علی رضا علیہ السلام۔ تیسری مجلس کی قسم کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ اپنی مجلسوں میں میری جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ جہاں کہیں بھی کسی جگہ پر کوئی مجلس منعقد ہوگی اور وہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا جائے گا، پروردگار عالم کی نظر رحمت اس جگہ پہ ہوگی، اور جو کان ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنے گا، امام فرماتے ہیں ان کانوں پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کرا دے۔ جس کان کے اوپر جہنم کی آگ کا عذاب آنا چاہیے، اس کان کو پروردگار عالم یہ کہہ کے معاف فرما دے گا کہ اس کان نے ذکر علی ابن ابی طالب سنا ہے، اس پہ جہنم کی آگ رہا۔ جو زبان ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرتی ہے، پروردگار عالم فرمائے گا کہ یہ زبان ذکر علی کر چکی ہے، اس پہ جہنم کی آگ رہا۔ جو ذکر علی کے لیے چل کے جا رہا ہے، اس کے قدموں پہ پروردگار عالم جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ جو ذکر علی علیہ السلام لکھتا ہے، پروردگار عالم ان ہاتھوں پہ جو ہے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور جب کبھی بھی آپ ذکر علی کرو، اپنے بدن پہ پھونک مار دیں تاکہ آپ کے بدن کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اور چوتھی مجلس جو ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھی جو مجلس کی قسم ہے وہ ہے مجلس شبیر، جسے مجلس عزا کہتے ہیں۔ اور اس مجلس عزا کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب کہ کوئی بندہ اس ثواب کو بیان کرنے سے، سارے ثواب کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کم از کم ثواب جو ہے نا، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجلس شبیر میں آتا ہے اور اس کی آنکھ سے ذکر حسین علیہ السلام سن کے فقط اتنا سا آنسو نکل آئے، فقط اتنا سا جس سے مکھی کا یا مچھر کا ایک پر بھیگ جائے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب قرار دے دی جائے گی۔ میں نے پہلے شروع میں مجلس میں یہ حدیث پڑھی تھی کہ سرور کائنات نے فرمایا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، کہ جو بھی مجلس غم حسین علیہ السلام میں روئے گا، رلائے گا یا رونے کی فقط شکل بنا لے گا، پروردگار عالم اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے کے اس پہ جنت واجب قرار دے دے۔ اور یہ آپ جو ادھر جمع ہوتے ہو، کئی بندوں کو رونا نہیں آتا ہے، مثال کے طور پر ایک فطرتی بات ہے، کچھ بندے جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، کچھ سخت دل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو سر کو جھکا کے ایک مرتبہ جناب سیدہ سے معافی مانگا کرو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے معافی مانگا کرو، اور سر کو جھکا کے یہ سوچا کرو کہ میرے آدم مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ غم حسین میں میرے دل سے آنسو ہی نہیں نکل گئے۔ آپ بخشش والی جگہ پہ آ کے ایک بندہ جنت کے کنارے پہ آ کے، جنت کے دروازے پہ آ کے محروم رہ جائے، یہ تو ممکن نہیں۔ آپ نے دل میں جو ہے کہا کرو میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا نا کیا مجھے رونا بھی نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ جب روتے ہو نا تو یہ آنسو جناب سیدہ ملائکہ کو حکم دیتی ہیں کہ ایک شیشی میں جمع کر، کیونکہ روایات موجود ہے ایک بندہ جو ہے اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوگا اور کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اور وہ الامام الحفیظ کی نعرے لگا رہا ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہی تو نفسا نفسی کا دور ہے۔
وہاں پر جب وہ اللہ مان الحفیظ کا نعرہ لگا رہا ہوگا، پھر وہ کہے گا یہ میرے دامن میں کچھ چیز باقی ہے، یہ تو دیکھ لو، تو ملائکہ دیکھیں گے چھوٹا سا موتی ہوگا، تو وہ اس کے دامن سے جب موتی نکالیں گے تو اس کا جو نور ہے وہ ہر طرف پھیلے گا۔ اب وہ اس موتی کا خریدار تلاش کرنے کے لیے انبیاء کی صف میں، صلحاء کی صف میں، اتقیاء، عبادت گزار، عابد و زاہد کی صف میں جائیں گے کہ کون ہے جو اس موتی کی قیمت ادا کرے۔ انبیاء جو ہیں وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اس موتی کی قیمت ادا کریں۔ اس وقت ملائکہ کہیں گے پروردگار ہم اس موتی کو لے کے کہاں جائیں؟ تو کہا جائے گا اس موتی کو لے کے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں چلے جائیں۔ اور جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں وہ موتی لایا جائے گا، بی بی پاک کیا آپ اس موتی کی خریدار ہیں؟ فرمائیں گی ہاں میں ہی تو ہوں اس موتی کی خریدار، یہ موتی مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دو، فلاں قصر اس کو دے دو۔ ملائکہ پوچھیں گے یا سیدہ اے پاک بی بی ہمیں بتائیے تو صحیح بنت رسول اللہ یہ موتی کیا چیز ہے؟ آپ فرمائیں گی یہ میرے حسین کے غم میں نکلا ہوا ایک آنسو۔ ہاں ایک مقدس سرزبیلی ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجلس پڑھ کے آئے اور سو گئے، عالم خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ زخموں سے چور آرام فرما رہے ہیں، اور ایک بیوی ان کے اوپر کچھ پانی ڈال رہی ہے اور ان کے زخم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بھرتے جا رہے ہیں۔ اور کیا دیکھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے امام عالی مقام کے تمام زخم جو ہیں وہ بھر گئے، لیکن ایک دل کا اور ایک جگر کا زخم باقی رہ گیا۔ مقدس سرزبیلی لکھتے کہتے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور پوچھا ہے میرے آقا و مولا یہ کیا چیز تھی؟ آپ تو اتنے زخمی تھے، تو آپ کا جو ہے جسم زخموں سے کیسے بھر گیا، زخم کیسے تندرست ہو گئے، لیکن یہ دو زخم ابھی تک باقی کیوں ہیں؟ اور یہ پاک بی بی کون نظر آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ میری ماں جناب سیدہ ہے، اور یہ جو پانی ہے نا کہیں پہ مجلس سے آزا ہوئی ہے، اور مومن میرے غم میں جو روئے ہیں نا ان کے آنسو میری ماں نے میرے زخموں پہ لگائے ہیں، ان آنسو سے میرے زخم بھر گئے۔ تو میں نے کہا مولا ابھی تک یہ دل اور جگر کا زخم کیوں نہیں بھرا؟ کہا یہ میرے علی اکبر کی شہادت، اے مقدس سرزبیلی یہ قیامت تک نہیں بھر سکتا، اس لیے کہ اگر ساری کائنات سارا دن ساری رات بھی روتی رہے تو میرے علی اکبر کے زخم جو میرے دل پہ لگے ہیں یہ نہیں بھر سکتے۔ ہاں وہ کیسا منظر تھا، آج 3 محرم اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام عالی مقام نام لکھوا رہے تھے، اور نام لکھواتے لکھواتے جب جناب فاطمہ صغریٰ کا نام لکھوایا، لکھا تھا جناب عباس رمضان نے، مولا نے کہا تھا فاطمہ صغریٰ کا نام کاٹ دو، جناب فاطمہ صغریٰ نے آ کے کہا تھا بابا بابا کیا ہوا کہ میں بیمار ہوں، میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، بابا اگر کوئی سواری نہیں ہے میں ساتھ ساتھ پیدل چلوں گی۔ تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ صغریٰ وہاں شرابی کا بازار ہوگا، بے غیرتوں کا مجمع ہوگا، مجمع ہوگا، صغریٰ تیری شکل میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہے۔ آج جناب فاطمہ صغریٰ نے جب دیکھا نا کہ کوئی چارہ نہیں چل رہا، ایک مرتبہ کہا بابا اگر تم جاتے ہو تو بے شک جاؤ، لیکن یہ ننھا علی اصغر میں اس کو جانے نہ دوں گی۔ اور پھر شہزاد علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کے کہتی ہیں بابا بابا آپ بتاؤ تو صحیح، میں نے سنا ہے کبھی کبھی آپ میری پھوپھی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہو کربلا میں علی اکبر کی شادی کروں گا، بتاؤ تو صحیح بابا جب کربلا میں علی اکبر کی شادی کرو گے وعدہ کرو بابا آپ لے کے جاؤ یا نہ جاؤ، جب علی اکبر کی شادی کرنا اور مجھ فاطمہ صغریٰ کو ضرور بلانا۔ مولا نے فرمایا صغریٰ اگر تو وعدہ چاہتی ہے تو میں حسین
भैया अली अकबर जरा मेरे साथ इस घर के कोने में आ जाओ। घर के कोने में थोड़ी सी रेत इकट्ठी करके अपनी चादर से उसको एक मर्तबा सतह को हम पार कर कहा, अली अकबर अपने कदमों के निशान इस रेती पे लगा दो। कहा सुमरा क्या करोगी? कहा कि जब तेरी याद आएगी मैं तेरे कदमों के निशानों को देख अजरकुम अल्लाह। हाँ मेरे मौला ने एक मर्तबा काफिला तैयार करने का हुक्म दिया। काफिला तैयार करके मेरे मौला एक मर्तबा आए हैं, अपने नाना की कब्र को गले से लगाया। कहा वाह मुहम्मदा वाह अलिया, नाना मैं तेरे शहर को छोड़ के जा रहा हूं। नाना हुसैन का आखिरी सलाम। नाना तेरी उम्मत अब मुझे शहर में रहने नहीं देती। हाँ कैसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने विदा किया हो। नाना से विदा करने के बाद एक मर्तबा मेरे आका अपनी माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पे आए। जब नाना देखा जुदा होके माँ की कब्र पे आ रहे थे, क्या देखा? एक बीवी है जिसने अपने आप को कब्र के ऊपर गिराया हुआ है। हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पे गिर गए और अम्मा कहते कब्र को गले लगा के रोना शुरू किया। एक तरफ से सानिया ज़हरा रो रही है तो एक तरफ से हुसैन शहीद करबला रो रहे। एक मर्तबा कब्र से आवाज आई, ज़ैनब मेरा हुसैन तेरे हवाले। ज़ैनब मेरे हुसैन की प्यास का ख्याल रख। अजरकुम अल्लाह। हाँ मेरे आका विदा करके माँ से विदा करके निकले, काफले को चलने का हुक्म दिया। जब काफले को चलने का हुक्म दिया, एक बीवी जो है उसको सवार कराना शुरू किया। जब बीवियां सवार हो रही थी, क्या देखा कि एक ऐसी मुखद्दरा आलिया बीबी निकली है, मुखद्दरा इस्मत बीबी निकली है, जिसको सवार कराने के लिए जवानाने बनी हाशिम ने अपने जानू ढेक लिए। कभी अब्बास आगे आगे कह रहे हैं बीबी कदम रखो मैं आपको सवार कराता हूं, लेकिन बीबी सवार नहीं हो रही। फिर कहा शहजादा अली अकबर आगे बढ़े, फूफी अम्मा आप कदम बढ़ाइए मैं आपको सवार करता हूं, लेकिन बीबी नहीं आगे बढ़ रही। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ के कहते हैं ज़ैनब बहन आओ मैं तुम्हें सवार कराता हूं। उस वक्त बीबी फरमाती है हुसैन मैंने जाना तो है लेकिन सवार मुझे वो कराए और जो करबला से कूफा से शाम बिन पलाने ऊँटों पे सवार कराने की एक मर्तबा ज़ैनुल आबिदीन पड़े अपना जुमला दानो आगे रखेगा। फूफी अम्मा मैं सच्चाद वादा करता हूँ जा कहीं भी सवार कराना। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। जब काफिला तैयार हो रहा था, एक मर्तबा मेरे मौला ने क्या देखा कि नन्ना अली असगर जनाब रुबाब की गोद में नहीं। कहाँ है रुबाब? अली असगर कहाँ? कहा सुगरा के पास है। मौला फरमाते हैं कि अली असगर तो मेरी फौज का सिपाही, अली असगर के बगैर तो करबला मुकम्मल नहीं होती, अली असगर को तो लेके जाना है। जनाब रुबाब कहती है मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं सुगरा से अली असगर को वापस ले लूं। कहा एक मर्तबा जाके हुज्जत तो तमाम करो। जनाब रुबाब आए, अली असगर सुगरा अली असगर मेरे हवाले कर दे। बीवी कहती है अम्मा ठीक है मैं बीमार हूँ, तन्हा हूँ, छोटी हूँ, मैं आपको मना तो नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कहती हूँ अगर अली असगर जाता है बेशक ले लो, मैं सुना रोकूंगी नहीं। लेकिन एक मर्तबा कान में कहा अली असगर 40 घर को ताले लग चुके हैं, अली असगर की हवेली सुनसान हो चुकी है, अली असगर मैं सुगरा अकेली कहीं
اصغر میری تنہائی کے ساتھی بن جانا۔ اب کہا اما رباب لے جانا ہے تو لے جاؤ۔ میں نے جو بات کرنی تھی علی اصغر سے بات کر دی۔ جب کہا نا میں نے جو بات کرنی تھی کر دی، جناب رباب نے ہاتھ آگے بڑھایا، علی اصغر ماں کے پاس نہیں آؤ گے۔ علی اصغر چپک گئے، سغرا کا دامن پکڑ لیا، ننھا سا علی اصغر ہے، جناب سغرا سے جدا نہ ہوئے۔ جناب رباب نے منہ پھیر لیا، اے علی اصغر اگر بہن کے ساتھ کون رہنا چاہتے ہو بے شک رہے۔ یہ دیکھ کے ایک مرتبہ جناب سیدہ ثانیہ زہرا خود سواری سے اتری، بڑھ کے کہا علی اصغر کیا پھوپھی کے پاس نہیں آؤ گے؟ لیکن جناب علی اصغر چھوڑ نہیں رہے جناب سغرا کو۔ میرے مولا نے جب دیکھا نا علی اصغر نہیں آ رہا، کسی بی بی کے پاس نہیں آ رہا، میرے مولا ایک مرتبہ آگے بڑھے، سغرا علی اصغر مجھے دے دے، مجھ حسین کی مجبوری ہے، میری کربلا پوری نہیں ہوتی، سغرا مجھے دے دو۔ بی بی کہتی ہے بابا میری وہی شرط ہے، بلاؤ، اگر جاتا ہے تو بے شک لے جاؤ۔ کہا اگر یہ شرط ہے تو حسین پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب کہا نا پوری کرنے کے لیے تیار ہے، میرے آقا نے بڑھ کے علی اصغر کے کان میں کوئی جملہ کہا، علی اصغر نے دونوں بازو پھیلا دیے، عمر کے بابا کی طرف آنا چاہا۔ سغرا کہتی ہے بابا لے جانا ہے بے شک لے جا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے علی اصغر کے کان میں کیا بات کہی؟ کہا سغرا میں نے فقط اتنا کہا ہے علی اصغر اگر تم نہیں جاؤ گے تو حرملا کا دین کون کھائے گا؟ آزادارہ نے مظلوم کربلا ہو گئی تیاری، چلنے لگا قافلہ، ایک مرتبہ ایک شہید ایک جوان ودا کرنے کے لیے جا رہا۔ شہزادی جناب فاطمہ سغرا ایک بی بی نے ودا کرنا شروع کیا، ایک بہن نے ودا کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد ایک کمرے بنی ہاشم آئے، جناب اور محمد آئے، شہزادہ قاسم آئے، سارے آج مل رہے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی نے منہ پھیر لیا، کہا میں ہر ایک سے ودا کروں گی، لیکن بابا حسین میں آپ سے ودا نہیں کروں گی، اور چچا عباس سے ودا نہیں کروں گی۔ کہا اس لیے کہ چچا عباس نے میرا نام نہیں لکھا اور آپ نے لکھنے نہیں دیا، میں آپ سے ودا نہیں کروں گی کہ جب تک آپ واپس نہیں آؤ گے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی۔ میرے مولا نے کہا سغرا اور کوئی واپس آئے یا نہ آئے اپنے بابا سے ودا کر لو، یہ تیرے بابا کا آخری سلام ہے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں اور کوئی آئے گا یا نہ آئے گا یہ تیرا بابا نہیں واپس آئے گا۔ سغرا بابا بابا کہتے اپنے بابا کے گلے سے نکل گئی اور جناب سکینہ کو بلا دیا، سکینہ میری ایک وصیت یاد کر، جب میرا بابا چلنے لگے میرے بابا کے گلے پہ بوسے دینا، کہنا سغرا سلام کہتے ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔